अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमलियात की दुनिया में हमज़ात और मुवक्किल के हवाले से कि हमज़ात क्या होता है, मुवक्किल क्या होता है और इनके हवाले से शरीयत में हमें क्या रहनुमाई मिलती है और आमिलीन जो होते हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, हमज़ात और मुवक्किल के बारे में जितने मुँह उतनी बातें। बाज़ लोग कहते हैं हमज़ात और मुवक्किल एक ही चीज़ है, बाज़ कहते हैं हमज़ात और चीज़ होती है, मुवक्किल और चीज़ होती है। बहरहाल ये हैं जिन्नात की अक़साम में से, चूँकि रिवायात से हमें ये पता चलता है कि हर इंसान के साथ उसकी पैदाइश के साथ ही एक शैतान पैदा हो जाता है। हर इंसान के साथ वो शैतान होता है, पूरी ज़िंदगी उसके साथ होता है। और इसी तरह हर इंसान के साथ कुछ फ़रिश्ते भी होते हैं, जिनमें से दो मशहूर हैं जिनका ज़िक्र कुरान में भी है और आप भी जानते हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, जो हमारे एक नेकियां लिखने वाला और एक हमारी बुराइयां लिखने वाला। तो ये दो फरिश्ते भी सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहते हैं। इसके अलावा भी और फरिश्ते भी होते हैं जो मुख्तलिफ ड्यूटियों के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए इंसान के साथ होते हैं। इसी तरह ये हमज़ात जो होता है, शैतान जो होता है, जिन जो होता है, ये भी एक हर इंसान के साथ होता है जो उसके साथ सारी ज़िंदगी रहता है। ज़ाहिर है फरिश्ता जो होता है उसका काम इंसान को खैर के कामों की तरफ रहनुमाई करना और खैर के कामों पर उभारना होता है, और शैतान और हमज़ात का काम इंसान को बुराई की तरफ राग़िब करना और बुराई से, क्योंकि ये दुनिया जो है ये दारुल इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया है और यहाँ पर हमारा इम्तिहान हर लम्हे जारी है, और फिर इसी इम्तिहान का नतीजा हमारे मरने के बाद सामने आएगा और उसी की बुनियाद पर हम जज़ा या सज़ा के मुस्तहिक होंगे। अब हमज़ात जो है इसके बारे में चूँकि अमलियात की दुनिया में बहुत इसका चर्चा है और आमिल ये दावा करते हैं कि हमज़ात हमारे काबू में है, हम हमज़ात से काम लेते हैं, मुवक्किल हमारे काबू में है। फिर लोगों ने सूरतों के मुवक्किल बना लिए हैं। फिर कुछ कहते हैं हमज़ात जो है ये जिन होता है, मुवक्किल जो है फरिश्ता होता है। बहरहाल जितनी मुँह उतनी बातें हैं। अब ये हमज़ात का ज़िक्र हमें जो रिवायात से मिलता है वो ये है कि एक तो मैंने आपको बताया कि आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई कि हर इंसान के साथ एक हमज़ात पैदा होता है जो उसके साथ सारी ज़िंदगी रहता है। इस पर सहाबा-ए-किराम ने रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने आप अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया, क्या आपके साथ भी है ये शैतान? तो आपने फरमाया कि हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, उस पर मुझे इआनत अता की और वो मुसलमान हो गया। अब वो मुझे सिर्फ खैर और भलाई की ही तरफ राग़िब करता है, किसी बुराई की तरग़ीब नहीं देता। इससे तो हमें ये पता चला कि हर इंसान के साथ एक हमज़ात, एक शैतान, जिन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमज़ात की बात। अब इसमें आमिलीन जो हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं। जी, हमज़ात हम काबू करते हैं, हमज़ात हमारे काबू में है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये हमज़ात होता ये जिन ही है, यानी अल्लाह की तीन बड़ी मखलूक़ात हैं। एक मखलूक इंसान है, एक मखलूक अल्लाह की जिन है, एक मखलूक अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। ठीक है, अब हम इंसानों को ना जिन्नात नज़र आते हैं, ना फ़रिश्ते नज़र आते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने हम इंसानों के कंट्रोल में ना जिन्नात को दिया है, ना फ़रिश्तों को दिया है। जिन्नात भी हम इंसानों की तरह अल्लाह की एक मुकल्लफ़ मखलूक है। अल्लाह ताला ने उनको हमारे इस तरह ताबे नहीं किया कि हम उनको कंट्रोल कर सकें, या जिस तरह मिसाल के तौर पर बाकी जानवर जो होते हैं वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने मुसख्खर किए हुए हैं कि गाय है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, इस किस्म के जानवर होते हैं। हम उनको पालते हैं, हम उनको अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, अपने काबू में होते हैं, वो हमसे भाग नहीं सकते। ठीक है ना, हम उनसे काम लेते हैं। तो जिन्नात का मामला ये नहीं है, ये अल्लाह की एक आज़ाद मखलूक है और एक अल्लाह की मुकल्लफ़ मखलूक है। जिस तरह हम पर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज़ है और अल्लाह के अहकामात पूरे करना फ़र्ज़ है, इसी तरह उन पर भी ये चीज़ें फ़र्ज़ है। जिस तरह हम आखिरत में जज़ा और सज़ा के मुस्तहिक होंगे, जन्नत और जहन्नम के मुस्तहिक होंगे, इसी तरह ये जिन्नात भी अल्लाह की मुकल्लफ़ मखलूक है। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको हमारे ताबे नहीं किया कि हम जो चाहें उनके साथ करें उनको, फिर तो वो मुकल्लफ़ ना रहे ना। अगर हमारे कंट्रोल में आ जाएँ तो फिर वो मुकल्लफ़ ना रहे। ठीक है, तो इसलिए ये आमिलीन और जेली पीर जो बने होते हैं और अमलियात का जो काम करते हैं, वो लोगों को इस तरह धोखा देते हैं और अपनी एक धाक जो है लोगों पर बिठाते हैं। इसमें अलबत्ता इतना होता है कि कुछ इस किस्म के चिल्ले होते हैं, कुछ इस किस्म के गंदे आमाल होते हैं कि जिनको करने के बाद इनके साथ, इस हमज़ात के साथ या कुछ दीगर शैतानों के साथ राब्ता जो है वो एक किस्म का कायम हो जाता है, जिससे कुछ थोड़ा सा जो है वो काम उनसे लिया जाता है, या उनके मुतालबे पर कुछ आमिलीन जो है वो गलत काम जैसे वो कहते हैं वो करते हैं। तो ये लेन देन कुछ थोड़ा बहुत होता है। और उसमें भी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल और काबू में नहीं आते। उस पर हमें कुरान से भी एक शहादत मिलती है कि जिन्नात जो है वो हमारे किसी के काबू में नहीं आ सकते।
کہ وہ شہادت یہ ہے کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد وہ بادشاہت، اس طرح کی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد اگلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ پھر ہم نے، یعنی وہ دعا انہوں نے مانگی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پھر ہم نے کیا کیا، ان کے لیے ہم نے شیطانوں کو، جنات کو، سرکش جنات کو ہم نے مسخر کر دیا اور ہواؤں کو ہم نے مسخر کر دیا، اور یہ پھر بڑے بڑے کام کرتے تھے ان کے لیے، اور زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے تھے، سلیمان علیہ السلام سے بھاگ نہیں سکتے تھے، ایسا کنٹرول دے دیا۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اور دعا میں انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ اللہ میرے بعد یہ چیز کسی کو نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو وہ چیز دے دی۔ پتہ چلا یہ دعا قبول ہوئی تو وہ بھی قبول ہوگی کہ ان کے بعد یہ چیز کسی کو نہ ملی ہوگی۔ اور پھر اس کا ایک حدیث سے بھی ہمیں ایک ریفرنس ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ آج رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک عفریت جن یا کوئی بھی ایک سرکس جن بڑا آیا اور میری نماز میں خلل ڈالنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر اس کو ستون کے ساتھ، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنا چاہا، تو میں باندھنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ قال رب اغفر لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی۔ وہ مجھے دعا یاد آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنات ان کے تابع کر دیے تھے، کنٹرول میں دے دیے تھے۔ اب یہ عفریت جو جن میرے نماز میں خلل ڈال رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں اس کو ستون کے ساتھ باندھنے لگا تھا، لیکن پھر میں نے اس لیے نہیں باندھا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اگر میں باندھ لوں گا تو گویا کہ وہ والی بادشاہت مجھے بھی مل گئی کہ جن میرے بھی کنٹرول میں آ گیا، حالانکہ انہوں نے دعا کی تھی کسی کی اور پھر آئندہ وہ یہ والی بادشاہت کسی کو نہ ملے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے نہیں باندھا، اپنے بھائی کی دعا کا خیال کرتے ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، جن کو ستون کے ساتھ اس لیے نہیں باندھا کہ میرے بھائی سلیمان کی دعا تھی، تو ہم میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ جنات میرے قابو میں ہیں؟ لہٰذا اس قسم کے دعوے کرنے والے بالکل جھوٹے ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، دجال ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، خود یہ شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کی اس طرح کی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں، اور نہ ہی ان سے امپریس ہوا کریں، نہ ہی ان سے متاثر ہوا کریں، یہ خود شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان یاد رکھیں، کئی دفعہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا، شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے، شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے، شیطان ایک وصف ہے۔ جنس دو ہیں، انسان ایک جنس ہے، جنات ایک دوسری جنس ہے، یہ دو جنسیں ہیں۔ ان دو جنسوں میں جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے، اور اسی بات کو، اس بات کی رہنمائی میں قرآن سے بھی ملتی ہے۔ قرآن کی جو آخری سورت ہے سورۃ الناس، اس میں کیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنوں میں سے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں۔ یہ عاملین، اس قسم کے جعلی عامل، جعلی پیر جو بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں ہمزاد میرے قابو میں، جنات میرے قابو میں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو یہ اصل میں شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں سے۔ ان شیطانوں سے، ان عاملین کے شر سے بچنے کے لیے یہ کہ آپ جب کوئی عامل یا کوئی جعلی پیر اس قسم کے نظر آئیں، عملیات کے کام کرنے والے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یہ جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ بھی شیطان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمزاد قابو میں نہیں آتا، جنات قابو میں نہیں آتے، فرشتے کسی قابو میں نہیں آتے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مکل میرے قابو میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے جن میرے قابو میں ہے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں مکل فرشتہ ہوتا ہے، پھر مکل قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ تیرے قابو میں ہے۔ یہ سارے دعوے ہوتے ہیں، من گڑت باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور نہ اس دنیا کی طرف آئیں۔ ان چیزوں کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو تھوڑا بہت رابطہ قائم ہوتا ہے، وہ رابطہ بھی سائن کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح سائن بورڈ ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر بورڈ لگا ہوا ہے جی سہیل انجینئرنگ ورکس، جی ہاں عامر الیکٹرانکس مارکیٹ، ٹھیک ہے، اس طرح کی بورڈ لگا ہوتا ہے۔ اب اس بورڈ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بورڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس بورڈ کو پڑھ کر متعلقہ آدمی اندر آ جائے، جس کو الیکٹرانکس کا کام کروانا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی ریپیئرنگ کروانی ہے، تو وہ بورڈ کو دیکھ کر وہ کہے گا ہاں میرے مقصد کی جگہ یہ ہے، تو بورڈ کو دیکھ کر وہ اندر چلا جائے گا۔ تو یہ بورڈ بھی گویا کہ یوں سمجھ لیں
جس طرح تعویذ لکھا جاتا ہے یا کوئی چیز پڑھی جاتی ہے لکھی جاتی ہے تو وہ اس طرح، یا آواز لگا رہے ہوتے ہیں، ٹیپ لگی ہوئی ہوتی ہے، آلو 20 روپے کلو، آلو 20 روپے کلو، گاجر 40 روپے کلو، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ اب جس کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، آلو کی ضرورت ہوتی ہے یا گاجر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس آواز کو سن کر ادھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائن ہوتا ہے۔ تو انسانوں کی اکثریت ایک نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس زندگی سے آگے جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف ان کا لگاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنات میں بھی، جنات عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، عام عوام الناس بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ان میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو غلط کاموں کی رغبت رکھتے ہیں۔ تو یہ چلے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جی حمزات کو قابو کرنے کا چلہ، جن کو قابو کرنے کا چلہ، پری کو قابو کرنے کا چلہ۔ یہ چلہ اصل میں سائن بورڈ ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی چلہ کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے سائن بورڈ لگا لیا ہوتا ہے کہ میں اس طرح کے کاموں میں رغبت رکھتا ہوں۔ وہ پھر ادھر سے جنات میں سے جو شیطان ہوتے ہیں ان کو وہ سائن بورڈ نظر آتا ہے، وہ بندہ چلہ کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بھی اس کام میں رغبت رکھتا ہوں، تو اس کا کو تھوڑا سا لنک جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں ایک دوسرے کے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کچھ اس کے مطالبے مانتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کرو، یہ پڑھو، یہ کرو، الٹی سیدھے کام کرواتا ہے، اور اس کے بدلے میں کچھ تھوڑے بہت اس کو کام کر کے دے دیتا ہے، اور یہ اس سے کام لینے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ اس دنیا میں جتنا جو آگے جاتا رہتا ہے، جاتا جاتا ہے، اس کو اتنے ہی الٹے اور سیدھے غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے خود ایک خاتون کا فون آیا کراچی سے، اور اس نے کہا کہ میں بڑے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی ہے جو بہت گندا اور غلیظ انسان ہے۔ وہ روز رات کو اپنے گھر کے گٹر کا ڈھکن اٹھا کر اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور اوپر سے ڈھکن بند کر کے اندر 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، وہ چلہ کاٹ۔ میں نے پوچھا کہ آج چلہ کاٹ رہا ہوں۔ اسی طرح کبھی کمرے کی لائٹیں بند کر کے اندھیرے میں پیچھے سے کنڈی لگا کر موم بتیاں جلا کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ تو یہ اس قسم کے گندے چلے ہوتے ہیں۔ گندگی کے اندر لیٹنا، ایک شخص کو کہ کسی نے شکایت کی، پولیس نے وہاں پر چھاپہ مارا تو دیکھا وہ جو نہانے والا ٹب ہوتا ہے نا، اس ٹب کے اندر اس نے پخانہ کیا ہوا، یعنی بہت سارا 8-10 دن جو پخانہ ہے اس ٹب کے اندر جمع کرتا ہے، پھر 10 دن کے بعد جب کافی سارا پخانہ جمع ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر لیٹ جاتا ہے پخانے میں اور چلہ کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو شیاطین کے اور ہمزادوں کو اور اس قسم کے قابو کرنے کے جو چلے ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور یہ کام کیوں کرواتے ہیں شیطان انسان سے؟ اس لیے کرواتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا قرآن میں اس بات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس نے وہاں پر جو وعدے کیے تھے نا، جو دھمکیاں دگائی تھی، اس میں سے ایک دھمکی اس کی یہ بھی تھی کہ میں اس انسان کو ذلیل کروں گا، اس کو میں ذلیل کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہو جائے؟ میں تو آگ سے بنوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو ذلیل کر کے دکھاؤں گا۔ تو جب جو لوگ ان کاموں کی رغبت رکھتے ہیں عملیات کی دنیا کی، تو پھر وہ شیطان کا کیا کہتے ہیں شکار بن جاتے ہیں، اور شیطان پھر ان کو لالچ دیتا ہے کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا، لیکن تم ذرا پخانے میں لیٹو، ذرا تمہیں میں ذلیل کروں گا، بتاؤں میں کہ میں نے انسان کو ذلیل کر دیا، کمینہ ہے یہ، مجھ سے گھٹیا ہے یہ۔ پخانے میں لٹاتا ہے، گٹروں کے اندر بٹھاتا ہے، اور پھر کبھی کہتا ہے اپنی بہن کے ساتھ زنا کرو، کبھی ماں یعنی محرم جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ زنا کرواتا ہے، کبھی ایسی گھٹیا حرکت کراتا ہے، کہتا ہے کسی نابالغ بچے کو قتل کرو، اس کے ساتھ پہلے بدفعلی کرو اور پھر اس کو قتل کر دو۔ تو یہ واقعات بھی ہم سنتے رہتے ہیں، اکثر یہ واقعات ہم سنتے ہیں کہ جی بچہ اغوا ہوا، زیادتی ہوئی اور قتل ہو گیا۔ اب بڑی عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہتی ہے، لوگ زنا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر صرف ایک خواہش ہوتی ہے، زنا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، 2 بندے آئے، 4 بندے آئے، کسی عورت کو لڑکی کو پکڑا اور زنا کیا، بھاگ۔ لیکن بچوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے جی، بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور قتل کر دیا۔ اب بچے کو قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ قتل کرنے والے اصل میں یہی چلے کرنے والے ہوتے ہیں، جو شیطانوں کے اور عملیات کے چلے کرنے کے چکر میں وہ شیطان نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ تم نے کسی نابالغ بچے کو پکڑنا ہے، اس کے ساتھ پہلے زیادتی کرنی ہے اور پھر اس کو قتل کر دینا ہے۔ تو یہ واقعات اصل میں اس طرح ہوتے ہیں۔ تو میں کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں پولیس سے اور حکومت سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات جتنے بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر بچوں کے، سوچنے والی بات ہے کہ بڑی عورت کے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا ہے، جنسی زیادتی کرتا ہے، تو اس کو نہیں قتل کرتا، لیکن بچوں کے ساتھ جب بھی کوئی جنسی زیادتی کرتا ہے اس کو قتل کیوں کر دیتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو یہ قتل اصل میں شیطان کے نام پر قربانی ہوتی ہے، شیطان کی فرمائش ہوتی ہے، جو اس نے وہ کرتا ہے کہ شاید میں بہت بڑا جادوگر بن جاؤں گا، اس کے بعد پیسے ہی پیسہ ہوگا، میرے پاس گاڑیاں ہوں گی، میں لوگوں کو تویز لکھ کر دوں گا۔ تو یہ بہت گندی دنیا ہے، اس دنیا سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کبھی سوچیں بھی نہ، تصور بھی نہ کریں کہ جی ہم نے
کوئی عامل بننا ہے اور عملیات کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے نا. میری تو ویڈیوز میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، میں یہی ترغیب دیتا ہوں لوگوں کو، یہی سمجھاتے رہتا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، گندی دنیا ہے. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.